And good afternoon, ladies and gentlemen. We're about to begin our session. I would request everybody to kindly put your mobiles on silent mode. There will be a question and answer session at the end of the discussion. And it's a request that please put forward your questions and not a statement. This session is a book launch of Crimson Papers, Reflections on Struggle, Suffering and Creativity in Pakistan by Haris Khaliq. Our moderator for the session is Ghazi Salahuddin. He is a senior journalist, writer, literary figure, and political analyst. He has also been associated with a number of television programs, including Jio Kitab and Kasauti. मुआहदा ये हुआ था कि एक ही जुमला पढ़ी. I could not. चले इसको जिंदा करें. जी, welcome to this book launch, and I think it आवाज़ नहीं आ रही है. आवाज़ नहीं आ रही. इसको ज़रा और हाँ, जैसे गाने वाले रखते हैं मुँह के पास. This book falls into a certain pattern, and let me tell you how I look at it. 2 sessions ago, in this very room, we had the German Peace Prize, and it was given to a book on partition, about how 4 generations recollect their experience. And I am just coming from another session which I moderated. Yes? वो माइक ले लूँ, ये सही नहीं है. वो माइक सही है? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि I have just come from another session launching of a book, How Pakistan Got Divided by Rao Farman Ali. And in both these sessions, the issues were raised about partition, about what we have made of Pakistan. And now we have another book, Haris Khaliq's Crimson Papers. So we have this book, Crimson Papers, and it is also about Pakistan. What it says on the title is Reflections on a Struggle, Suffering and Creativity in Pakistan. We welcome Mr. Arif Hassan, our esteemed panelist. Aye. So this is also about an attempt to make sense of what Pakistan is. And because this is a book launching and we have the author with us, so we can see it as some kind of a conversations with the author. So we 3 panelists are in conversation with Haris Khaliq. This book has 4 chapters: blood, tears, sweat, and ink. And every chapter has a certain focus, which we'll soon learn from Haris himself. But this is a kind of what they call life writing. It is one person who is contemplating the overall situation in the mirror of his own personal experiences and his knowledge. And in that sense, this slim volume has great ambitions because it sums up so many things in the context of what is happening in Pakistan, and it looks at the political side, it looks at it reviews literature, and since Haris himself is a poet in both the languages, English and Urdu, they call you trilingual poet also. But perhaps he has done 1 or 2 Punjabi things. So we will have to first ask him, and perhaps it would be appropriate if you were to read a few passages from his preface, so that we have something to go by in the context of we have a framework in which the conversation can then proceed.
Haris, can you please? Thank you very much, and thank you all for attending this session. It must have been a challenge because there are two very important, actually four, I shouldn't be that subjective, sessions outside. So thank you very much for being here, and thank you Dr. Christina Oesterheld and Arif Hassan Saab and Ghazi Saab for curating and organizing this session. Actually, very quickly, it's a slim volume, of course. These are 4 long essays. Essays are long, but the book is short. And there's a short preface to to these 4 essays. So what I'm going to do right now is just read out a couple of paragraphs, a few paragraphs rather, from the preface, so that you can appreciate the framework and see whether it interests you or not. So a couple of chapters from the beginning, and then towards the end, what I submit. Mirza Asadullah Khan Ghalib, the great Bohemian poet and prominent 19th century Muslim counter-culturist, bore witness to the fall of the Mughal Empire. He says in Urdu, "Har qadam दूरिये मंजिल है नुमायां मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबां मुझसे." Rendered into English, this reads, "With each step I take, the destination retreats. An expanding wilderness outpaces me. I have always felt that poetry is the only consistent thing in my otherwise tumultuous life. Poetry continues to capture people's imaginations, even though we live in an age where fiction is written in haste and sold in abundance. Yet what I present here is neither poetry nor fiction, but essays that offer an evaluation of social and political events through which individual and national histories are shaped. They provide a commentary on the evolution of society, polity, and literary ethos of Pakistan in a broad South Asian context. I write about those who were impacted by historic decisions they were not a part of. I write about wounds that have been festering across the South Asian subcontinent since 1947. I write about people who were dreamers and strove to make their dreams come true. I write about believers and non-believers who coexisted. I write about experiences and ideas that shaped my mind and that of so many others. I write about 5 women of the post-independence generations who characterize the experience of living and dying in Pakistan. I write about people who paid in blood for the causes they espoused. I write about literature, mostly poetry, for that is my chief concern. Why must I write about all this? More hauntingly, what difference will it make, if any at all? It is crucial to write and reflect now, for what could have once been considered an ordinary tale of a people has suddenly become important and needs to be told. I am conscious of both the isolation that has descended upon Pakistan in the imagination of other nations and the ripping existential stress Pakistan has been experiencing for the longest period of time. In this journey, I have seen how closely individuals shape the struggle and how politics shapes individuals. Though, from the middle, and then I'll stop. David Grossman, Israeli author and a recognized voice for peace in the Middle East, made a speech after going through the tragedy of losing his son in the war waged by Israel against Palestine and Lebanon in 2006. Grossman said that he wrote about the life of his tortured country, which is drugged to the point of overdose by history, by emotions beyond what humans can contain, by an excess of events and tragedy, and by an exceeding amount of fear and a crippling society. I can relate to the pain of creative artists who find their own people wrong at times. Not just that,
it is more unfortunate when they bear a personal loss for a collective cause that they may not have believed in. British fiction writer Julian Barnes's take on patriotism is worth quoting here. He says in one of his noted works of fiction, Flaubert's Parrot, quote, "The greatest patriotism is to tell your country when it is behaving dishonorably, foolishly, viciously," unquote. Thank you very much. Thank you, Haris. You have given such a wonderful flavor of your book, and I think here is a promise for more, and I hope that you would want to read the book, which should be available soon. No, it's not yet available, but you have the final copy. I got the dummy copy, which is rather difficult to read. Now, having this preamble by Haris, I can now turn towards Arif Hasan Sahab. Arif Hasan Sahab is Pakistan's prominent, I would call, social critic, even though he is urban planner and thus, but he is the kind of people who become the conscience of a nation. And I think he, since he has read the book, I assume, I would like him to either look at the first chapter or look at the book entire, all 4 essays, and give your perspective, your observations. You know, the author is... I think sometimes the author is as important as the book, if not more. And so I'd say a few words about Haris and how I got to know him. I think I got to know him about 25 years ago. But I got to know him better when we spent about 6 or 7 days in Khairpur. I was reviewing the NGO Resource Center programs, and he was working for the NGO Resource Center. In my field notes in 1996, I noted a few things about Haris, as I usually do about people who I work with. I wrote that there is a certain flamboyance about him. I also wrote that he speaks with incredible confidence, and perhaps the flamboyance and confidence go together and are inseparable. Also, I commented on his poetry as to how easily and simply he could explain through human experience some very important social issues. These I checked up before coming, I checked this up, and this is what I noted. And I also noted that he wasn't particularly interested in the development work in which he was involved. And rather, he was more interested in the larger socio-political aspects of the region in which this work was taking place. So I hope you don't mind this. So you were not a bad employee, but you could have been better if you had been more interested. Anyway, he did move on. Oh yes, certainly. The other thing is that he is an engineer by training. I don't know if you know that. And like many engineers, he has nothing to do with engineering. And I can name a number of engineers who have dumped engineering and gone over to the social sciences. And that is because those who have gone over to the social sciences, they were all involved in left-wing student politics. And as an engineer, you can't do much about left-wing student politics, or politics for that matter. I mean, calculating electrical loads and writing poetry doesn't really come together very well. The other thing that I have noticed, and which I think
Qazi Saab also mentioned, but I'd just like to elaborate if I given a few minutes. This bridging of English, Urdu regional languages, this is one of the strong points of Haris. And this is not a fad with him, as it is with so many people who are fluent in other languages. It is very much a part of his world. It all comes together. And here, in his book also, he speaks with great love and adoration about the influence of his father, who was a learned man, was very close to the progressive writers movement, was very creative. And many of the people Haris talks about and through whose eyes he looks at this country were introduced to him by his father. And it goes to his credit that he has kept that tradition alive. He has continued these relationships. Not only that, he has continued with that structure of thinking which has expanded his world considerably beyond that of his father's. And all these things come together in this book. This book is essentially about people and the lives that they led. There's a lot of nostalgia in the book also. I'll comment upon that later. Nostalgia covers up a lot of sins, usually. But we can discuss that. We can discuss that later. So I think the author is very important here, because without these connections and this background, I don't think this book was possible the way it has been presented. Thank you, Arif Saab. When I said that you are a social critic, you have vindicated my observation by, in such a short introduction, you have summed up Haris. And yes, the author becomes more important than the book, particularly when, as I said, it is life writing. I had intended this to be a bilingual session, as Haris is bilingual, writing poetry in Urdu and English and writing in English. And I will lapse into Urdu with our German guest, Christina. Christina, आपने कहा था कि आप हारिस की किताब में से सिर्फ एक चैप्टर के बारे में बात करेंगी। हाँ, लेकिन इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बात करूँगी जी, ठीक है। हाँ, प्लीज, हाँ। अब जी, अब ठीक है ना? आपने कहा था कि आप शायरी के बारे में बात करेंगी। जी, ये लेकिन ये आखिर में करेंगे मैं ख्याल से, क्योंकि ये चौथा चैप्टर है ना, इसलिए मैं राइट टू चेंज योर माइंड, गो अहेड। अभी जो बातें हुई हैं ना, इन पर भी मैं थोड़ा बहुत तबसरा करना चाहूँगी और दो सवाल हारिस साहब से पूछना चाहती हूँ। एक तो आपने खुद लिखा है कि what difference will it make? मेरा पहला सवाल ये है कि जब आपने ये किताब लिखी तो आपकी जहन में कोई टारगेट ऑडियंस थी, या बस ये इनर अर्ज था कि ये मुझे लिखना है तो मैं लिखूँगा, या आपकी जहन में कुछ था कि जी अभी जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है कि एक तो ऑडियंस थी, यानी पीपल हु आर यंगर देन मी, और जिन एक बिल्कुल डिस्कनेक्ट है उस तजुर्बे से जो हमारा तजुर्बा है या मुझ तक पहुंचा है, जो रिवायत और जो एक्सपीरियंस। दूसरा ये कि पाकिस्तान में तारीख़ जो है वो आपको पता ही है वैसे कि क्योंकि आप स्कॉलर हैं पाकिस्तान की और उर्दू और हिंदी की, कि यहाँ आई एम नॉट ए हिस्टोरियन बाय ट्रेनिंग, लेकिन एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री मेरा ख्याल है कि उसको लिखना, अपने तजुर्बात को लिखना बहुत ज़रूरी है, और लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में लिखना बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में कोई ख़ास तस्करा नहीं होता कहीं। तो इसमें दोनों तरह के लोग हैं किताब में। तो ऑडियंस बेसिकली वही लोग हैं जो ज़ाहिर है कि दोस्त अहबाब भी हैं, क्योंकि उनको दिलचस्पी उन मौज़ूआत से है जिनका इस किताब में तस्करा है, लेकिन पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं इसमें और सोशल मूवमेंट्स हैं, लेकिन ऑडियंस वो लोग जो मेरे बाद पैदा हुए हैं, आए हैं।
مجھے تو یوں لگا کہ اس میں شاید اس کتاب کو ایسے لوگ بھی پڑھ سکیں گے جو بڑی موٹی موٹی ایکیڈیمک رائٹنگ نہیں پڑھیں گے پاکستان کے بارے میں، کیونکہ جن باتوں کا ذکر ہے اس میں بہت ساری ایسی باتیں تو آپ کو لرنڈ رائٹنگ میں ملتی ہیں نا، یعنی جو موٹی موٹی کتابیں ہسٹری وغیرہ کے بارے میں لکھی جا چکی ہیں، لیکن جو عام آدمی شاید نہیں پڑھے گا، لیکن وہ لوگ شاید آپ کی کتاب پڑھ کر بہت سارا علم اس کے بارے میں ان ساری باتوں کے بارے میں حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال اور ہے میرا. بلڈ سویٹ اینڈ ٹیئرس، آف کورس اٹس اے ویری فیمس گروپ ان راک ہسٹری. تو آپ کا اس ہسٹری سے کوئی تعلق ہے؟ یعنی آپ اس گروپ کے فین رہے ہیں؟ اور اس سوال کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، راک گروپ ہے نا. اور چوتھا چیپٹر جو ہے انک، ظاہر ہے کہ کیونکہ رائٹرس کے بارے میں ہے، پوئٹس کے بارے میں ہے، تو انک سے ہی لکھتے ہیں ظاہر ہے. لیکن اس کا شاید یہ ایک اور تعلق، ایک اور حوالہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سجاد ظہیر کا پاکستان ترقی پسند مصنفین کی روشنائی، اس کا ترجمہ ویسے انگریزی میں دی لائٹ کیا گیا ہے، لیکن انک بھی ہو سکتا تھا اس کا ترجمہ. جی، یہ کوئی کانشیس تو مطلب ہے کہ کوئی سوچا سمجھا فیصلہ تو نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ سجاد ظہیر صاحب کا یا جو پورا ایک سلسلہ ہے وہ تو اس کا اثر تو ایک ہے، لیکن یہ کہ وہ جو مضمون ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کا ان کی تحریروں سے کوئی خاص یعنی کوئی ہم آہنگی اس طرح سے نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اثر تو ہے، اور مجھے تو اس پہ بڑی کسی قسم کا کوئی معذرت نہیں ہے. میں تو بڑا فخریہ طور پر اس تحریک سے وابستہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکلیں بدل رہی ہیں اور بدلنی چاہیے. لیکن جو آپ کا پہلا سوال جو تھا، کہ میں ویسے آپ کو سچی بات بتاؤں کہ مجھے یہ راک جیز ان کا جب تک میں پڑھنے یورپ نہیں گیا تھا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا. میرے بہت سارے اور کلاس فیلوز کو ان کا شوق تھا، مجھے نہیں تھا. مجھے زیادہ تر شوق ہندوستانی یعنی سندھی سے لے کے اور بنگالی موسیقی تک، ان سے میری دلچسپی زیادہ تھی، اور اسی میں میری تربیت جو ہے پکے راگ میں وہ سننے کی اور اس کی ذرا زیادہ تھی. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چونکہ آپ کا اگر ہر چیز میں انٹرسٹ ہو، میوزک میں انٹرسٹ ہو یا اور چیزوں میں، تو پھر میرا جیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے راک کے مقابلے میں. جی، آپ شاعری کے بارے میں کچھ بات کریں. جی، یہ ہے کہ ویسے زبان کے بارے میں بھی بات کی. بعد میں جب آپ کو ای میل بھیجنے کے بعد نا میرے ذہن میں آیا کہ اس سے زیادہ شاید زبان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. تو ایک بہت اہم بات جو آپ اس میں لکھ رہے ہیں یہ ہے کہ پاکستان کی زبانوں میں لکھنے والوں کی خود اعتمادی کو زیادہ مضبوط ہونی چاہیے انگریزی کے مقابلے میں. اور یہ تو اگر آپ اس بر صغیر کی تاریخ دیکھیں تو علی گڑھ موومنٹ سے شروع ہو کر جب انگریزی تعلیم شروع ہوئی تو ایک طرح کا زبانوں کا میں تقسیم ہو گیا، اور طبقات میں یعنی اعلیٰ طبقہ جو تھا نا انگریزی کی طرف چلا گیا اور باقی زبانوں سے الگ ہو گیا. آہستہ آہستہ، فوراً تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ، اور یہ فاصلہ بڑھتا جاتا تھا. اور آپ نے اس کے خلاف بہت لکھا ہے، اور یہ بہت اچھا لکھا ہے آپ نے، کہ آج کا جو ہو رہا ہے، خاص کر جو اعلیٰ طبقہ ہے نا، وہ مونولنگول بنتا جا رہا ہے، جو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور جس طرح وہ اپنے عوام سے بھی کٹ رہے ہیں، اور جان بوجھ کر اس فاصلے کو شاید برقرار بھی رکھنا چاہتے ہیں نا. تو اور اس کا، اور پھر ناولوں کے بارے میں بھی آپ نے لکھا ہے نا کہ اب پاکستان کے باہر جب پاکستانی ناول کے بارے میں بات ہوتی ہے تو انگریزی ناولوں کے بارے میں بات ہوتی ہے، جو بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ اردو میں یا دوسری زبانوں میں بھی اتنا اچھا ادب پیدا ہو رہا ہے، تحریر ہو رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہاں کے سب رہنے والوں اور خاص کر اداروں پر، کہ جتنا زیادہ ترجمہ ہو سکے علاقائی زبانوں سے انگریزی میں کرنا چاہیے، تاکہ یہ ایک یعنی وسیع پیمانے پر دنیا کے سامنے آ جائے. یہ ساری جتنی تحقیقات یہاں ہیں نا، تحقیقات ہیں یہاں کی علاقائی زبانوں میں اور اردو میں بھی. ایک اور بات ہے، آپ نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ کیونکہ اب میڈیا تو اردو زیادہ تر اردو ہی استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی زبانیں بھی ترقی کر رہی ہیں اور مقبول ہو رہے ہیں میڈیا میں. اور اس پر کچھ تنقید بھی ہوتی ہے کہ اس میں زبان خراب ہو رہی ہے. تو آپ نے اس کے خلاف بھی کہا کہ یہ بس اس کو یعنی
یعنی آپ ایسا کوئی معیار قائم نہ کرے جسے پورا کوئی نہ کر سکے. یعنی آپ نے اس کے خلاف لکھا نا کہ ایسے کوئی خاص ایک ہی معیار نہیں ہونا چاہیے اور سب دوسروں کو یعنی رد کرنا چاہیے. ادب کا معاملہ الگ ہے, لیکن ادب کا معاملہ الگ ہے, خبروں کا میڈیا میں ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ادب میں تو الگ بات ہے. اور کیونکہ میرا تعلق تعلیم سے ہے, میں زبان سکھاتی ہوں, تو ہمارے لیے تو بہت ہی ضروری ہے کہ جس طرح زبان بدلتی رہتی ہے اسی رفتار سے اس کے بارے میں یا تحقیقی کام بھی ہونی چاہیے اور ایک طرح کا اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہونا چاہیے, کیونکہ نصابی کتابوں میں تو کچھ نہ کچھ تو سکھانا پڑتا ہے, ایک طرح کی نا کمیات ہونا چاہیے نا. جی بالکل. تو اور ہمارے لیے یہ ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جب ہم زبان سکھاتے ہیں کہ ہمارے لیے ایسا کوئی سورس مٹیریل نہیں ہوتا جس میں یہ ہمسر معیار اسٹینڈرڈ پیش کیا جا رہا. کمال کیا آپ نے, بہت آپ نے اچھی بات کی, کیونکہ نہ صرف یہ کہ آپ ہمارے مسائل اور ہمارے مصائب سے واقف ہیں, لیکن آپ نے ایک دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے, کیونکہ آپ خود پڑھاتی ہیں اور اردو پڑھاتی ہیں. تو ہمارے ہاں تعلیم کا جو مسئلہ ہے, اور یہ وہ مسئلہ ہے جو پارٹیشن کی بات ہو رہی ہے, جو بنگلہ دیش کیوں بنا اس کی بات ہو رہی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا جو اثر ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ زبان کا مسئلہ بھی پاکستان کی تقدیر سے جڑا ہوا ہے, اور آپ نے اس کو ایک نئے پرسپیکٹو میں دیکھا ہے, ایک اور جگہ سے دیکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن میں پھر آؤں گا اس سوال پہ جو شروع ہوئی تھی بات جہاں سے, کہ وین یو رائٹ یو آلویز تھنک ول اٹ میک اینی ڈفرینس. یہ بہت بڑا ایشو ہے, اینڈ آئی تھنک ڈز اٹ ڈپینڈ on the number of people who read you? Does it depend on the overall cultural environment of the country, irrespective of what the writer is writing? Where I mean, Arif Sahab would perhaps shed more light on this, that we live in a certain society. Can anything anybody writes make a difference in the society? I don't know. I can only speak from my own experience. I have never really thought in most of my writing whether it will make any difference or not. But it was a compulsion, and I felt there was a need to tell the truth without fear. And I think it has made a difference, although that was not my intention. It has, to a considerable extent, in certain subjects. رہی زبان کی بات, وہ تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی. جو میرا مضمون ہے آرکیٹیکچر پلاننگ, اس کی ساری ویکیبلری تبدیل ہو گئی, اور وہ تبدیل جو ہے یونیورسٹی میں نہیں ہوئی, وہ بلڈنگ سائٹ پہ ہوئی ہے. جو راج ہے وہ اب شیطیر نہیں کہتا, وہ بیم کہتا ہے. وہ ستون نہیں کہتا, وہ کالم کہتا ہے. وہ سریا نہیں کہتا, وہ سٹیل کہتا ہے. اور اسی سلسلے میں میں نے یہ جو ہماری نیشنل لینگویج اتھارٹی ہے ان کو ایک خط لکھا تھا, جس میں نے لمبی لسٹ دی تھی کہ یہ سارے الفاظ تبدیل ہو چکے ہیں, یہ آپ نے تبدیل نہیں کیے اور یہ استعمال نہیں ہوتے, اس کا آپ کوئی حل بتائیے. آئی ریسیوڈ اے ویری انٹرسٹنگ لیٹر فرام دیم. انہوں نے کہا یہ کرپشن ہے زبان کا. تو آپ کو کہنا چاہیے کہ کریے, کیونکہ کرپشن تو آپ کرتے ہیں. It was a long letter explaining why this new terminology should not be a part, and that the students should be encouraged to use the old terminology. But the fact is that old terminology was never used in educational institutions. It was used on the building site. تو یہ زبان کا مسئلہ خاصا پیچیدہ ہے, اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ روزمرہ کی زبان میں کس قدر انگریزی استعمال ہوتی ہے, ایون ان اے لوکل ٹی شاپ. تو اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو تعلیم
اردو یا ریجنل زبانوں میں دینی ہے تو پھر یہ ابتدائی میں اس چیز کو ٹیکل کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ زبان جو ہے تبدیل ہوتی ہے، کس حد تک ہونی چاہیے، کس طرح سے اس تبدیلی کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. آئی تھنک دس از اے تھنگ دیٹ ہیز بین ڈسکسڈ نو اینڈ. ہاں کافی اس پہ بات ہوتی. کرسٹینا آپ کچھ کہہ رہی تھیں اس کے بارے میں؟ زبان اچھا شاعری کی طرف واپس آنا، شاعری کی طرف واپس آتے ہیں، لیکن بیچ میں تو حارث بیٹھے ہیں، انہیں کچھ کہنا تھا. آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں آپ کی اگر آپ اجازت دیں، مجھے کوئی کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے انگریزی کے ساتھ. میں نے تو لکھی کتاب انگریزی میں ہے. بات لوگوں کی کہ طاقتور اور با اختیار ہونے کی ہے. اگر وہ انگریزی پڑھا کے ہو سکتے ہیں اور اگر انگریزی میں پڑھانا ہے تو پھر سب کو پڑھائیں. ایک بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے. اور ورنہ مطلب ایک لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے فار ایوری ون. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو اسٹینڈرڈ رجسٹر کی بات ہے نا، وہ میں اس میں بحیثیت ایک کریٹو رائٹر کے اس میں یقین رکھتا ہوں. لیکن ان زبانوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے جن کے نیٹو اسپیکرز ایز اٹ ور آر آؤٹ نمبرڈ بائی پیپل یوزنگ دیٹ لینگویج. اور ان کے جو یعنی جو اردو ان دنیا کی میرا خیال ہے 2-4 ہی زبانیں ہوں گی. یہاں نعمان صاحب بیٹھے ہیں، انیتا بیٹھی ہیں، کہ 2-4 ہی زبانیں دنیا میں ایسی ہوں گی جن کی مادری زبان بولنے والے اقلیت میں ہیں، اور وہ کہیں اس زبان کو جو استعمال کرنے والے اور اسے برتنے والے اور اس میں لکھنے والے، اس میں پڑھنے والے زیادہ تر مختلف اور ان کی ماں بولیاں ہیں. تو پاکستان کی جتنی بھی زبانیں ہیں جنہیں آپ علاقائی کہہ رہی ہیں، اور ہم ان سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو 15, 20, 50 جتنی بھی قومی زبانیں ہیں، ان سب کا جو ان کا اور اردو کا ایک تعلق جو ہے وہ تبدیل ہوا ہے اب. اور جتنا میری گزارش صرف یہ ہے کہ جتنا اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، لوگوں پہ چھوڑ دیا جائے، اتنا وہ مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. چہ جائے کہ آپ ایسی مطلب ہے کہ زبانوں کا نفاذ نہیں ہوا کرتا، وہ لوگوں میں مقبول ہوتی ہیں، رواج پاتی ہیں مارکیٹ کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، رابطے کمیونیکیشن کے ذریعے سے. تو یہ گزارش تھی میری اس میں. لیکن اسٹینڈرڈ رجسٹر جہاں تک چاہیے وہ تو چاہیے. زبان اگر بولنی ہے تو درست بولنی ہے، جو بھی زبان ہو. اس کا تعلق صرف محض اردو، انگریزی، سندھی، پشتو سے نہیں ہے، جرمن سے نہیں ہے. تو وہ تو سیکھنا چاہیے ہر طالب علم کو کہ اس کو وہ ٹھیک طرح بولے اور ٹھیک طرح اس میں لکھے. مگر اس کے جو اس پہ اس کی جو کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری سیاست ہے پاکستان میں، تو اس سیاست پہ سے ظاہر ہے میں اتفاق نہیں کرتا اس سیاست سے. شکریہ. یہ جو زبان کی بات ہو رہی ہے انگریزی کی اور اردو کی، تو دراصل یہ اس ملک کی بے زبانی کی بات ہو رہی ہے. تو اب ہم چلتے ہیں شاعری کی طرف. آپ شاعری کی بات کر رہی تھی کرسٹینا کے. اس یعنی 40 چیپٹر میں آپ نے نا اس بارے میں لکھا ہے. اب آپ پر خود کن کن لوگوں کا کچھ اثر پڑا ہے، کن لوگوں کو آپ نے خاص کر پسند کیا ہے شاعری میں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں ایک دوسرا سوال اٹھانا چاہتی ہوں، یہ ہے ادب کی تاثیر اور خاص کر شاعری کی تاثیر. کیونکہ آپ نے کہیں لکھا ہے نا کہ جو تاثیر اکیڈمک رائٹنگ میں ہے، کسی ایسے میں ہے، اس سے وہ کہیں زیادہ تو شاعری، کسی اچھی نظم، کسی اچھی غزل کی تاثیر ہوتی ہے. اور اس سلسلے میں میرے ذہن میں دو نمونے آئے، 2 مثالیں آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فیض کی یہ بہت مشہور نظم جو ہے، جس کا اصل میں عنوان انتباہ تھا، لیکن سب لوگ اب اسے بول کے نام سے یاد کرتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوئی اور بڑی خوشی بھی ہوئی جب میں نے اب کچھ 2-3 ہفتے پہلے اڈاری سیریل، ٹی وی سیریل اڈاری کی آخری قسط دیکھی. اور اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ آخر میں بول یعنی اس نظم کی کچھ پیراگرافس، کچھ لائنیں استعمال کیے گئے اور پھر اس میں اضافہ کیا گیا ہے. اور آپ نے حبیب طالب کی مثال بھی دی ہے نا. میرا خود اپنا تجربہ ہے جب میں اپنے طالب علموں سے بات کرتی ہوں جو پاکستان سے آئے ہیں اور جن کی عمر کوئی 20-22 سال ہے، تو حبیب طالب کا نام سب جانتے ہیں، فیض کا نام سب جانتے ہیں، اور کسی لکھنے والے کا نام شاید نہ جانتے ہو، لیکن ان دونوں کا نام تو ضرور جانتے ہیں. تو یہ بھی میرے خیال سے ایک ثبوت ہے
شاعری کی تاثیر کی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ آج کل جب ہم بات کرتے ہیں اس طرح کی شاعری کی جن کے سیاست سے بھی کچھ تعلق ہے اور جو سیاست کے استعمال بھی یعنی کسی خاص مقصد کے لیے استعمال بھی کی جا سکتی ہے, تو یہی پرانے نام ہی سامنے آتے ہیں, حبیب جالب, فیض احمد فیض. نئی نسل میں مجھے تو لگتا ہے, میرا کچھ اندازہ ہے کہ یہ اب کچھ سنگرز ہی اس طرح کی روایت آگے بڑھا رہے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم فیض کی وہ نظم دیکھیں گے نا لیں گے تو اب اس کا ایک نیا ورژن تو بن چکا ہے اسٹرنگس کا نا, میں تو دیکھوں گا یا شہزاد رائے کی گانے جو ہیں وغیرہ وغیرہ نا. تو آپ اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اس طرح کی شاعری اب سانگس میں ہی پیدا ہوتی ہے یا اور طرح کی بھی اس طرح کی شاعری ہوتی ہے؟ دیکھیے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. اس کمرے میں بہت سارے ایسے نوجوان, میں ایک کا نام نہیں لے سکتا, موجود ہیں جو کہ اردو میں, سندھی میں, بلوچی میں, فارسی میں شاعری کرتے ہیں اور وہ نہایت توانا شاعری کرتے ہیں. ایک جو کیا کہتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ پیدا ہو گیا ہے. جو ذرائع ابلاغ ہیں ہمارے, ان کو خاص ادب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. جو سیاست ہے اس کو ادب سے دلچسپی نہیں ہے. پہلے ٹریڈ یونین کا جلسہ جو ہے وہ بھی نظم سے شروع ہوتا تھا اور شادیوں میں بھی سحرے لکھے جاتے تھے, تو ایک تعلق تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی لیے جو ہے یہ بڑی انتہائی, کوئی مجھ سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, ہم یہ خیرپور کا چونکہ ذکر کیا عارف حسن صاحب نے, کہ ہم جا رہے تھے سڑک پہ تو سندھ کو میرا خیال ہے کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پیٹرول پمپ بھی شاہ لطیف کے نام پہ ہو سکتا ہے, اور یہ خوبصورتی ہے. میرے نزدیک تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے, لیکن لوگ یہ شاہ لطیف پیٹرول پمپ, اب یہ جو یا گیس سی این جی اسٹیشن کا نام بھی لطیف سی این جی اسٹیشن ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ پورا جو انڈو گینجیٹک پلینز ہیں, ان میں اتنی شاعری ہمارے خون میں رچی بسی ہے کہ ان کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی معلومات اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کوئی کرائسس نہیں ہے کریٹیو رائٹنگ کا, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو معاف کیجیے, میں کریٹیو رائٹنگ کی کرائسس کی بات نہیں, شاعری کی کرائسس کی بات نہیں کر رہے. میں بس یہ میرا سوال یہ تھا کہ اب عام جلسوں میں وغیرہ میں اس جدید شاعری استعمال ہو رہی ہے یا نہیں؟ ہو رہی ہے, میں تو سمجھتا ہوں ہو رہی ہے. آپ نے دیکھیے دوسرے فیض صاحب کوئی مطلب ہے میر تقی میر کے زمانے کے تو شاعر نہیں ہے نا, ہم سب نے انہیں دیکھا ہے, مطلب موجود ہیں, تو ان کی وہ تو کنٹمپریری ہیں. پوئٹری کا جو یعنی جو وقت ہوتا ہے وہ حالات حاضرہ تو نہیں ہے یا وہ جرنلزم نہیں ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ راشد, فیض بالکل کنٹمپریری پوئٹس ہیں, اور جو ان کے اثرات یعنی اب تک موجود ہیں, اور وہ ابھی تک تو حیات تھے. اور جب کوئی کہتا ہے کہ بیکاز لوگوں کی عمروں سے ان کے کلام کی عمر کا تعین نہیں کیا جا سکتا, تو یہ بالکل تازہ اور ہمارے وقت کے شاعر ہیں. اور یہاں بہت سے, جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے لوگ موجود ہیں وہ کنٹمپریری پوئٹس ہیں, تو اس میں سینئرس کا مجھے نہیں پتا, لیکن اگر عمر کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو بہت توانا کام ہو رہا ہے, اور بہت ساری زبانوں میں ہو رہا ہے, اگر سب میں نہیں تو. جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایک بہت بڑا فرق تو آیا ہے, اور میرے خیال میں اس کی نشاندہی آپ نے بھی کی ہے, شاید ڈائریکٹلی نہیں کی, مگر آپ اس کی جو گفتگو ہے آپ کی کتاب میں اس میں وہ آیا ہے. لیکن یہ جو پروگریسو رائٹرز موومنٹ تھی اور اس کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوئے, ان کا رشتہ صرف شاعری سے نہیں تھا, اس موومنٹ کا رشتہ ٹریڈ یونینزم سے بھی تھا, اور نہ صرف ٹریڈ یونینزم سے تھا اس کا رشتہ, اس کا جو لارجر پولیٹیکل پرسپیکٹو تھا وہ اس کا ایک بہت اہم حصہ تھا. اس کی ایک کلیئر کٹ آئیڈیالوجی تھی. اچھا, یہ جو موجودہ دور ہے آپ کا, اس میں کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے کلیئر کٹ, ایک تلاش ہے ایکویٹی کی, وہ صحیح ہے, اپنی جگہ ہے, اور ٹریڈ یونینزم بالکل رہی نہیں. اچھا, یہ مسئلہ میرے نزدیک صرف اس ملک کا نہیں ہے, یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. ہمارے یہاں وہ زیادہ سنجیدگی اختیار کر لیتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنی زبردست نظریاتی کانفلکٹ رہی ہے کہ کوئی نظریہ نہیں رہا اس کے نتیجے میں. تو آئی تھنک دس واز این امپورٹنٹ فیکٹر ان پروڈیوسنگ فیض صاحب
or Habib Jalib, or even Niazi Saab, it was an important factor. نہیں لیکن جب آپ نے خود لکھا ہے نا کہ ٹریڈ یونینز کے ساتھ ان کا ہاں. اتنا مضبوط بالکل تعلق تھا. جی نہیں کرسٹینا آپ سے تو ڈر لگنے لگا, آپ اتنا کچھ جانتی ہیں ہمارے بارے میں اور ہماری تو ایک سوال ہے حارث, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح شاعری نے ہماری سیاست کا ساتھ دیا ہے اور ہماری عوامی تحریکوں کا ساتھ دیا ہے, یہ صورتحال میں ہندوستان میں تو نہیں دیکھتا یا ہے, کیونکہ میں یاد کر رہا ہوں 80s میں امریکہ میں ایک محفل میں ہندوستان کے شاعر شہریار اور پاکستان کے شاعر احمد فراز کو میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے, اور وہ شہریار یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ کوئی اپنی نظم سناتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو تمہید باندھنی پڑتی ہے کہ یہ میں نے اس وقت کہی تھی جب ضیاء الحق نے یہ کیا تھا. تو شاعری کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے, شاعری تو خود بولے گی کہ کیا چیز ہے. تو اور مجھے لگا میں نے محسوس کیا کہ شہریار جو ہیں وہ فراز کی مقبولیت سے بھی تھوڑے سے جیلس ہوں گے شاید اس وجہ سے, کیونکہ یہاں جس طرح پبلک میٹنگ میں ہزاروں کے مجمع میں کچھ شاعروں کی کچھ شاعری داد پاتی ہے, تو وہ کیا اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ وہ شاعر کہ جو عوام سے اس طرح گفتگو نہیں کرتے لیکن عظیم شاعر ہیں, کیا ان کی رسائی پوری طرح نہیں ہو پاتی؟ کیا از اٹ این انجسٹس ٹو دیئر پوئٹری؟ آپ پاس کرنے چاہیں تو نہیں آپ جیسے I'll add to it. لیکن میرا خیال سے جی ابھی تو آپ نے رشید کا نام لیا ہے, میرا جی کا بھی یہی حال ہے. یہ تو بہت بڑے شاعر ہیں, جدید شاعری کے آغاز سمجھے جاتے ہیں, لیکن وہ یا مقبول عام تو نہیں ہو سکے. لیکن جی یہ تو ہے. تو میرے خیال سے اس میں یہ ایک الگ طرح کی شاعری ہے, اور اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے, اور دوسری طرح کی شاعری جو مقبول عام بھی ہو سکتی ہے وہ بھی اپنی جگہ پر برحق ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں میرے خیال سے, اور دونوں کو شاعری ماننا چاہیے. جی میرا تو اس میں ناچیز رائے یہ ہے کہ یہ جو اس کو مجھے کینن فارمیشن جو ہوتی ہے نا ادب میں, اس کو اردو میں کیا کہیں گے, جو آپ طے کرتے ہیں کرٹکس بیٹھ کے بڑا, تو یہ بڑی وقتی ہوتی ہے. مجید امجد نے مثال کے طور پر ایک دم جو ہے جیسے وہ افق پہ ابھرے ہیں دوبارہ, بڑا واضح ہے. اور لوگ نام نہیں لیتے, لیکن نعمان صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا سراج الدین ظفر. تو اس طرح تو یہ وقت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی اتنی بات اہم نہیں ہے کہ کون کس وقت مقبول ہے, لیکن یہ امپورٹنٹ ضرور ہے کہ ان کا جو رشتہ جو عارف صاحب نے کہا تھا وہ جیسے آپ نے فرمایا, اس میں ایک حوالہ ضرور ہے کہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ کے بعد ہوا یہ ہے کہ یا پورے اس تحریک کے معدوم ہونے کے بعد, ختم تو نہیں ہوتی کوئی بھی چیز لیکن ایک کمزوری اور اس میں وہ تو ہے, وہ تو تسلیم کرنی چاہیے کہ جو رشتہ شعر کا اور جمالیات کو کمپرومائز کیے بغیر وہ شعر کا جو رشتہ تھا لوگوں کے ساتھ وہ کمزور پڑا ہے, وہ ہمیں ظاہر ہے کہ تسلیم کرنا چاہیے. اچھا ہم گفتگو کر رہے ہیں اور دلچسپ بات ہو رہی ہے, لیکن ایک اشارہ تھا عارف حسن صاحب کی انیشیل جو آبزرویشنز تھیں کہ وہ نوسٹالجیا کے بارے میں بعد میں بات کریں گے. اب بات بہت تھوڑا سا بچا ہے بعد, اب آپ بتائیے. یہ جو کتاب ہے حارث کی, اٹ از اے سیڈ بک بیکاز اٹس اے سیڈ اسٹوری دیٹ یو ہیو پٹ اکراس. اور اس میں تھوڑی سی موجودہ جنریشن جن سے یہ گفتگو کر رہے ہیں اس کی تنقید بھی ہے, اور صحیح تنقید ہے, غلط نہیں ہے, برسوں سے پڑھا رہا ہوں میں. مگر یہ جو موومنٹس تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا, ان میں بہت کچھ ہوا. There were betrayals, there was opportunism, there was political expediency, there were major sellouts. اور یہ جو پاکستان کے پروگریسو سیاستدان ہیں, پروگریسو کوٹ ان کوٹ, انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں.
میرا یہ خیال ہے کہ وہ جو کچھ ہوا وہ بہت اہمیت رکھتا ہے سماج کے لیے، اور اس کا ذکر اور اس کا صحیح طرح سے انالیسس بہت ضروری ہے، اور سچ بولنے کی ضرورت ہے اس میں جو ہم نہیں بولتے. تو ایک طرف تو آپ کی یہ کہانی ہے جو بہت خوبصورت ہے، نوسٹیلجک ہے، بہت ساری یادیں ہماری اس سے وابستہ ہیں میرے جنریشن کی، مگر یہ جو دوسری کہانی ہے یہ بھی بولنے، اس کا بھی بیان کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے، اور اگر کوئی اسی طرح سے بیان کر سکتا ہے جیسے آپ نے کی ہے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. چلیے بہت شکریہ. یہ جو بات ہوئی کہ اٹس اے سیڈ بک، حالانکہ حارث نے اپنی جگہ جو پرانے ورکرز کی موومنٹ کے لوگوں کی بات کی ہے تو اس میں کچھ لوگوں کی آپٹیمزم کی بھی تعریف کی ہے، تو اس پہ مجھے یاد آتا ہے کہ جب فیض صاحب کا انتقال ہوا تھا اور میں ڈان کا نیوز ایڈیٹر تھا، ہم نے بہت بڑی خبر تھی، ان کی تصویر کے نیچے ان کا یہ شعر شائع کیا تھا کہ بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے، فراز گلشن و سوتے ہزار کا موسم. پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد جب احمد فراز کے آخری دن تھے، وہ اسلام آباد ہوٹل میں بیٹھے رہتے تھے، ایک دن میں وہاں داخل ہوا تو انہوں نے کہا ادھر آؤ، تو میں نے کیا ہوا، کہ لے میں نے شعر کہا ہے کہ فراز صحن چمن میں بہار کا منظر نہ فیض دیکھ سکے تھے نہ ہم ہی دیکھیں. تو وہ جو ایک پیسمزم کی ایک رو ہے وہ تو چل رہی ہے، لیکن ہم وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور کتنی باتیں کہنے سے رہ گئی ہیں. حارث، اس میں آپ نے چند عورتوں کا ذکر کیا ہے جی، جن کو کہ ہمارے معاشرے نے، ہمارے سسٹم نے جن کے ساتھ جو ظلم کیے، چند جملوں میں وہ اس کا ذکر بہت ضروری ہے. جو ایک تیسرا جو اس کا چیپٹر ہے، چیپٹر نہیں ایسے الگ الگ ہیں یہ سارے ایسے. اس میں پہلا بلڈ ہے وچ از اباؤٹ پارٹیشن پاکستان، اور پھر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے جو کمپیٹنگ نیریٹیوز ہیں ان کی کرٹیک تینوں کی. لیکن دوسرا پھر وہ جنریشن ہے جس کا آپ کا خاصا تذکرہ ہوا یہاں، پروگریسو موومنٹ. کچھ اور لوگ بھی ہیں اس میں، سارے پروگریسو موومنٹ کے نہیں لیکن لارجلی. تیسرا جو ہے اٹس اباؤٹ مائی اون جنریشن، پیپل اے فیو ایئرز اولڈر اینڈ اے فیو ایئرز younger. My submission is that my generation is characterized, defined by 5 women. اور وہ جو 5 عورتیں، اس میں کوئی فیمنزم کی تاریخ نہیں ہے یا اس کے کوئی حوالے نہیں ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ 5 women. I see it like that کہ وہ 5 عورتیں ہیں. ایک ڈانسر تھی سوات کی، اس کا نام تھا شبانہ. شی واز کلڈ بائی طالبان، اور اس کی آخری وش یہ تھی کہ میرا گلا نہ کاٹیں، سر میں گولی مار دیں. تو اس کی آخری وش انہوں نے آنر کی تھی، اور اس کے ذریعے سے آئی ہیو سورٹ آف اس کی تھرو ہر پرسنل ہسٹری دا ایشو آف طالبانائزیشن. دوسری آسیہ بی بی، آسیہ نورین، دا بلاسفمی جو لا کی وکٹم ہے. تیسری اس کے ذریعے سے جو مائنورٹی کویسچن ہے. پھر ایک میرے دوست تھے، ینگ دوست، ان کی والدہ سعیدہ بی بی جو کہ ہزارہ تھے، اور ان کی وہ اور ان کے بہنوئی یہ دونوں ایک ہی دن ایک بام بلاسٹ میں کوئٹہ میں مارے گئے. تو سعیدہ بی بی از دا 3rd woman. دین سبین محمود اینڈ پروین رحمان جو کہ میری بہت قریبی اچھی ساتھی اور دوست بھی تھیں. تو پروین کے ذریعے سے کراچی اینڈ یہاں کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. تو یہ 5 عورتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو سفرنگ ہے اور ان کی جو زندگیاں، ان میں سے کچھ زندہ درگور ہیں اور کچھ درگور ہیں. تو یہ جو ان کی یہ ہماری جو جنریشن کا جو تجربہ ہے اسے بیان کرتی ہے. اور اس میں اور میرے پچھلی جنریشن میں ایک فرق ہے، وہ یہ کہ میرے دوست پچھلے کوئی 3-4 سال میں 6 دوست قتل ہوئے ہیں. رائٹ. میرے جو والد کے دوست تھے وہ کبھی ہمارے گھر میں بھی انڈر گراؤنڈ رہ جاتے تھے، کبھی جو ہے وہ جیل جاتے تھے، لیکن وہ زندہ تھے. ان میں آپ کو حسن ناصر یا نذیر عباسی ہونا پڑتا تھا یا بے نظیر بھٹو چلیں. یعنی بڑے لوگ، ایسا نہیں تھا کہ رینڈملی یا ذرا سی آواز بات کرنے پہ آپ فزیکلی ایلیمنیٹ ہو جائیں. اور یہ لوگ تو بعض ایسے ہیں جو انوائرمنٹل، یا کوئی لائر ہے، راشد واز اے لائر، راشد رحمان، اور یہ سارے یہ بالکل کوئی انوائرمنٹل کیمپین کر رہا ہے، کوئی لینڈ رائٹس کی کر رہا ہے، یہ کوئی ملک میں انقلاب بھی نہیں لا رہے، یہ کوئی تختہ بھی نہیں الٹ رہے. لیکن تو یہ بڑا فرق ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک سیڈنس تو اس میں ہوگی، بٹ اٹ اینڈز آن سم آپٹمزم.
تو میں بھی کہنے والی تھی ہاں آخر میں تو کچھ آپٹیمزم آپ لائی ہیں نا, یہ تو ہے جی. وہ بیکاز آرٹ از دا سیویئر اسینشلی, دیٹ از دا اصل بات جو ہے وہ یہ. اچھا, میری مشکل یہ ہے کہ اس قدر اچھی گفتگو ہو رہی ہے لیکن چھپے ہوئے پروگرام کے مطابق 6 منٹ میں اس سیشن کو ختم کرنا ہے, اور ایک فارمیٹ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی سوال پوچھ لے تو ہم ادھر جائیں, یا میری ایک خواہش ہوگی آپ لوگ جی یہ نہیں, ہاں اس کی ہدایت تو ہے کویشچن آنسرز کی, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو, ہم نے حارث خلیق کی اس کتاب پر جب تبصرہ کیا تو ان کی جو شخصیت ہے اس کے بارے میں اور لائف رائٹنگ کی جو میں نے بات کی, تو اب وہ شاعر ہیں. اب اگر آپ لوگ اجازت دیں تو جو 5 منٹ بچے ہیں ہمارے پاس, تو ہم کویشچن آنسر کو چھوڑ دیں, اس محفل کے مزاج کو برہم نہ کریں, اور ہم حارث سے یہ گزارش کریں کہ وہ اپنی کچھ شاعری تو سنائیں. مجھے لیکن اب یاد نہیں ہے یہ تو, ہاں یہ مجھے پہلے وارن کرنا چاہیے تھا آپ کو, لیکن کچھ تو یاد ہو گیا, یعنی وہ یاد نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایسی ہاں, وہ لمبی نظمیں یاد نہیں رہتی کیونکہ پیرانہ سالی اور جو ہے, اور ہم کیا کہیں جب کی بات کریں تو ہم کیا کہیں. نہیں, وہ ایکچولی لانگر پوئمس, تو وہ بیچ میں آپ بھول جائیں تو وہ جو ہے نا وہ نہیں, اس کا ایک اور علاج بھی ہے, ہاں ایک اور طریقہ بھی ہے, اگر یہ نہ ہو کہ آپ کے پسندیدہ کوئی شعر چند وغیرہ جن سے آپ نے اثر قبول کیا ہو پہلے وہ بتا دیں, پھر اپنی شاعری سنا دیں, تاکہ کچھ تو آپ سے ہم سنیں. اچھا, میں اپنی کچھ تو سنیں. ہاں, یہ کتاب شروع ہی اردو کے ایک غالب کے ایک شعر سے ہوتی ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ تو اثر ہے. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے, اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو موضوع زیر بحث ہے, لیکن مجھے یاد ہے. اس کا عنوان ہے ڈر. ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے, ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے, گرچہ ہر بات چھپائی ہے بڑی خوبی سے, ساتھ ایک عمر بتائی ہے بڑی خوبی سے, پھر بھی دھڑکا سا لگا رہتا ہے. عین ممکن ہے کہ شک اب بھی کوئی تازہ ہو, اپنے بارے میں جو مجھ کو بھی نہیں ہے معلوم, کیا خبر اس کو اسی بات کا اندازہ ہو. ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے. ایک چھوٹی سی اور سنا دیتا ہوں. بالکل سنائیں, ابھی 3 منٹ اور. اچھا, ایک چھوٹی سی نظم ہے, اس کا عنوان ہے, کیونکہ اتنی وہ آپ نے کہہ دی نا سیڈ, تو میں آپ کو ذرا عشقیہ نظمیں سنا دیتا ہوں, تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو مجھے یاد رہتی. اس نظم کا عنوان ہے عشق کے دنوں میں. بسنت آتی پکھیرو نیچی اڑان کرتے اور اس کی آنکھوں میں خواب بھرتے. بسنت آتی پکھیرو نیچی اڑان کرتے اور اس کی آنکھوں میں خواب بھرتے, تو سب پتنگیں کسی بہانے سے کٹ کے اس کی دراز پلکوں سے جا الجھتیں. تو سب پتنگیں کسی بہانے سے کٹ کے اس کی دراز پلکوں سے جا الجھتیں. محلے بھر کے تمام لڑکے جو ان پتنگوں کو لوٹنے کی غرض لیے اس کے پاس جاتے, ٹھٹک سے جاتے. اسی سمے وہ بڑے یقین سے تمام سپنوں کا حال کہتی, سب اس پہ ہنستے بھی شک بھی کرتے. تب اس کی افسردگی کی بارش سے بننے والے عمیق دریا میں ڈوب جاتے, کبھی کسی کو نظر نہ آتے. مگر کوئی ایک ساری باتوں کو سچ سمجھتا, وہ خود بھی سپنوں میں کھو سا جاتا, عجیب سی ایک نظم لکھتا, فلاح پاتا. بہت بہت شکریہ. یہ ہوئی بھی ہے, ترجمہ ہوا ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا, ای میل کر دوں گا. اچھا, جی اب کرسٹینا جو ہیں وہ ایک سمنگ اپ تقریر کریں گی 2.5 منٹ کی. کچھ تو کہیے. پرانی نمائش کی فرمائش ہے. جی بالکل. اب میں بیچ میں اگر بھول گیا تو ذمہ دار کرسٹینا ہے, کیونکہ وہ بڑی ہو جاتی. اس نظم کا عنوان ہے رش.
ایز ان رش آر رش, لیکن اردو میں بھی رش کہتے ہیں نا, رضوان کی آپ بات کریں, بھیڑ. پرانی نمائش سے آگے کبھی شہر شوریدہ سر کی طویل اور پرانی کلیدی سڑک جام ہونے کا امکان ہوتا تو ساری بسیں, گاڑیاں اور رکشے نمائش سے پہلے کی لاچار گلیوں میں بے خوف گھستے ہی جاتے اور ان تنگ گلیوں کا ظرف آزماتے. وہیں تل کے لڈو, گزک, ریوڑی اور پیٹھے کے تاجر کسی نوگرہستہ یا خوشحال لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھ لیتے تو گڑ کی گزک آدھی قیمت پہ دینے کی آواز ایسے لگاتے کہ سب سننے والوں کے کانوں کے پردے بہت دیر تک تھر تھر آتے. وہ گلیوں کے باسی, وہ کمزور ہوشیار بچے جو ماں باپ کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں سمانے کی خاطر سکڑ کر سمٹ کر ہر ایک روز پہلے سے بڑھ کر یوں ہی خود بخود پستقد مختصر ہوتے جاتے, جو سورج نکلتا تو گلیوں میں آتے, وہ دیدوں کو کنچوں کی خواہش میں پہم گھماتے, جو گڈی پکڑتے تو باچھوں سے خوشیاں لٹاتے, وہ لٹو چلاتے. جب اتنی زیادہ بسوں, گاڑیوں اور رکشوں کو گلیوں میں یوں دندناتے ہوئے ڈھیٹ پن سے گزرتے ہوئے دیکھتے تو وہ کچھ ڈر سے جاتے, پھر آپس میں اس روز جو کھیل بھی کھیلتے اس میں سب ہار جاتے. بہت شکریہ, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اب میری یہ پلیزنٹ ڈیوٹی ہے کہ میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں, عارف حسن, کرسٹینا, اور آدھا نام مشکل ہے اچھا تو اینڈ تھینک یو حارث, تھینک یو فار رائٹنگ دس بک, تھینک یو فار دس کانورسیشن, تھینک یو فار یور پوئٹری, اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں موجود تھے. اب ہم اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. I have one more announcement. Haris Khaliq's books are literally still at sea and not available, but you can pre-order them. There are two gentlemen standing by the door where you can pre-order copies of Crimson Papers.